नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चंद खबरें जो बड़ी अहम खबरें हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने आज नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी एक चैलेंज दे दिया है। वो चैलेंज क्या है? खान साहब के मुतालबात, ख्वाहिशात, उम्मीदें क्या हैं और नए आर्मी चीफ का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, बुशरा बीबी की, जो इमरान खान की अहलियां हैं, अभी पिछले दिनों एक ऑडियो लीक हुई थी और उस ऑडियो के अंदर वो जुल्फी बुखारी को फरमा रही थी कि भाई वो ज़रा घर में कुछ घड़ियाँ फालतू पड़ी हैं, तो आजकल खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो ये ज़रा जल्दी से घड़ियाँ बेच आएँ ताकि हम आटा और दाल शल मंगा के खाने का इंतज़ाम करें। अब वो जो ऑडियो लीक हुई उसके बाद खान साहब का पहला रद्द अमल सामने आ गया है। वो रद्द अमल क्या है और चोरी और सीना जोरी की इससे बेहतर मिसाल क्या हो सकती है या नहीं हो सकती। ख्वाजा आसिफ आपको पता है वज़ीर दिफा भी हैं, उनके पोर्टफोलियो की बहुत अहमियत है, लेकिन साथ साथ वो कमाल जुगत मारते। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज खिताब किया और जो जुमले खान साहब और उनके मुर्शिद के हवाले से कहे वो बड़े तारीखी हैं। ख्वाजा साहब के जुमले तारीखी होते हैं, जैसे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। याद है ना आपको, ये ख्वाजा साहब का जुमला था, आज अब ये मुहावरा बन चुका। लेकिन इन सब चीज़ों पर बात करने से पहले हम बात करेंगे, आज एक बड़ा अफसोसनाक अंधोनाक वाक़या हुआ और वो पाकिस्तान के अफ़गान बॉर्डर पर हुआ और चमन के इलाके में। और वहाँ पर बिला इश्ताल अफ़गानिस्तान की जानिब से फायरिंग की गई और 6 शहरी पाकिस्तान के हलाक हुए। 17 शहरी जो नहत्ते थे और उनका कोई कसूर नहीं था, ये ज़ख्मी हुए हैं। ये बहुत संगीन बात है और इसके ऊपर ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान ने काबुल को भी अपना रद्द अमल दिया है। इस ISPR ने भी इस बात का इरादा किया है कि हम अपने दिफा के लिए हर तरह तैयार हैं और किसी किस्म की दरअंदाजी पाकिस्तान के हवाले से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन याद रखना चाहिए कि ये नए आर्मी चीफ के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज बनकर ये खबर गिरी होगी, इसलिए कि अभी अभी उन्होंने ओहदा संभाला है और जब भी कोई आर्मी चीफ ओहदा संभालता है तो एकदम वो पूरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन जाता, ओहदे के एतबार से तो बन जाता है। हमने देखा है कि उसको कमान को संभालते संभालते 6, 8, 10 महीने लग जाते हैं और एक दफ़ा जब वो पूरी तरह कंट्रोल में हो जाता है तो फिर वो इस पोजीशन में होता है कि बहुत बड़े बड़े फैसले कर सके। अभी जनरल आसिम मुनीर ने कमान तो संभाल ली है, लेकिन जाहिर है ये एक बहुत बड़ा होता है, इसके इम्कानात, रिपरकशंस बहुत ज़्यादा होते हैं जो शायद किसी को, लेफ्टिनेंट जनरल को उस तरह समझ नहीं आते। तो ये जब उन्हें समझ आएगी तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होता है, लेकिन इससे पहले कि वो वक्त गुजारें अचानक ही ये एक वाक़या हो गया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात बड़े कशीदा हो गए। ये वही अफ़गानिस्तान था जिसके लिए हमने अपनी नस्लों को तबाह किया था एक जंग में की भेंट चढ़ाकर, और अमरीकी डॉलरों से हमने जहाद किया था और साबिक अमीरुल मोमिनीन मरहूम जनरल ज़ियाउल हक साहब अफ़गानिस्तान को अपना सूबा बनाना चाहते थे और हमने पाकिस्तान को बहुत बर्बाद किया। पाकिस्तान में मनशियात का कल्चर आ गया, क्लाशनकोफ कल्चर आ गया, लसानी जमातें बहुत ज़्यादा ऊद कर आईं और उसके बाद उस अफ़गानिस्तान से हमारे एहसानात का बदला किस तरह दिया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा वाक़या है ना, ये तो फायरिंग है। आपको पता है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मैच था जिसमें नसीम शाह ने 2 छक्के मारे थे और आखिर में वो मैच जीत गए थे, उसके बाद जो उस स्टेडियम का हाल किया गया था अफ़गानी शहरियों की तरफ से, जिस तरह वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई थी, पाकिस्तानी शहरियों की जिस तरह पिटाई की गई थी, वो मजहर है इस बात का कि वहाँ पर वो जिन्हें हमें इस बरादर इस्लामी मुल्क कहते कहते हमारी ज़ुबानें नहीं थकती, वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से किस तरह की नफ़रत जन्म ले चुकी है।
اور یہ جو آج کا واقعہ ہے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ خدا نہ کرے کسی بڑے واقعے کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان علاقوں میں کسی جھڑپ کا ہونا بے معنی نہیں ہوتا۔ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں سے کیا کچھ ہو چکا ہوا ہے پاکستان میں، دہشت گردی کی فضا، افغان طالبان، پاکستانی طالبان، یہ ساری کہانیاں ہم سن چکے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی وہ افغان طالبان، پاکستانی طالبان والی کہانی کوئی نہیں ہوتی، وہ سارے ایک شدت پسند قسم کا گروپ ہے جو نفرت کرتا ہے ہر لبرل سے، ہر نئی سوچ سے، ہر جمہوری طور طریقے سے۔ تو وہ سارے لوگ اکٹھے ہیں۔ اب اس واقعے کے اوپر پاکستانی فوج کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ کیا تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یا ایگریشن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے؟ یہ سارا کا سارا فیصلہ اب ایک شخص کے اوپر منحصر ہے، اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، جس نے ابھی اپنا عہدہ سنبھالا ہے۔ اور تو ان کو اپنے میٹل کو پروو بھی کرنا ہے، اپنی کیپیبلٹی کو بھی پروو کرنا ہے، اور دوسرا معاملات کو ہوش مندی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ بھی آگے لے کے جانا ہے۔ کوئی بلا وجہ کی ریٹیلیشن، بلا وجہ کا اگریشن بھی ان معاملات میں ریکوائرڈ نہیں ہوتا ہے۔ ایک جمہوری حکومت ہے، اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ لیکن بہرحال اس واقعے کا پریشر، اس واقعے کا اثر نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پہ ضرور پڑے گا، اور یقیناً جہاں پر ہمارے ہاں ہر طرف سے فوج کو کسی نہ کسی طرح گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فوج نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہی ہے، ان حالات میں یہ ایک نیا واقعہ ہو گیا ہے جو اس پریشر میں اضافہ کرے گا جو پبلک کی طرف سے فوج کے بارے میں ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یہ ایک پریشر ہے جو بارڈر پہ سچویشن پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سچویشن یہاں تک محدود رہے، اور زیادہ تر امکانات یہی ہیں کہ یہ یہاں سے چیزیں ایکسلریٹ نہیں ہوں گی۔ لیکن ایک اور پریشر بھی پڑ رہا ہے، اور وہ پریشر فوج پہ سے زیادہ جنرل عاصم منیر پہ پڑ رہا ہے، اور وہ عمران خان صاحب ڈال رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج خطاب میں فرمایا کہ جو جنرل باجوہ تھے وہ تو غلط آدمی تھے، اور انہوں نے بڑا دھوکہ کیا، اور انہوں نے بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ۔ حالانکہ یہ جنرل باجوہ جتنے بڑے محسن ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، اور اندازہ ہے لیکن چونکہ یہ محسن کچھ لوگ ہیں لہذا وہ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں جنرل عاصم منیر سے بھی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ امر بالمعروف پر عمل کریں گے۔ اچھا، اب ادارہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نیوٹرل ہیں، ہمیں سیاست سے کوئی نہیں ہے۔ عمران خان ہر روز ان کو گھسیٹ رہے ہیں سیاست کے اندر، وہ نہیں کرنا چاہ رہے لیکن عمران خان انہیں گھسیٹ رہے ہیں۔ اور امر بالمعروف سے عمران خان صاحب کی کیا مراد ہے؟ مثلا عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہیں وہی حکم بن جائے، اور اگر جو عمران خان کے اوپر کہنے پہ چلیں گے تو وہ نیک اور صالح جنرل ہوں گے، وہ پھر ان کی تعریف ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی سٹیج پر انہوں نے عمران خان کی کسی بات سے، کسی توقع سے، کسی امید سے انحراف کیا تو پھر ان کی زندگی، ان کی ساری جو کوشش ہے اور جد و جہد ہے وہ ساری رائے گاہ جائے گی۔ تو عمران خان تو اس نقطے پہ ہے۔ اچھا، یہ امر بالمعروف والی بات جو ہے یہ بڑا ایک خاص قسم کا اسلامک ٹچ ہوتا ہے، لیکن جنرل عاصم منیر سچ بات کہنے کے حوالے سے معروف ہیں، اور انہوں نے کہہ بھی دی تھی۔ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہوں نے خان صاحب کو فرما دیا تھا کہ بھائی جان یہ جو ہے نا بشرا بی بی اور پنجاب میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو سنبھالیں۔ خان صاحب تبھی سے تو ان کے خلاف تھے، تو وہ تو سچ بولنے کے لیے پہلے ہی معروف آدمی ہیں۔ اب ان کو مزید سچ بولنے پر مجبور خان صاحب کر رہے ہیں، اور ان کو بلا وجہ ہر روز پریس کانفرنس میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان کی طرف سے نہ کوئی بیان آ رہا ہے نہ کچھ، اور ان کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ اور عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ جیسے جنرل باجوہ تھے ایک سٹیج پر 2018 میں، اسی طرح کے جنرل بن جائیں۔
اور ان کا ٹریک ریکارڈ بالکل بھی ایسا نہیں ہے عاصم منیر صاحب کا کہ وہ اس طرح عمل کریں گے جس طرح ماضی میں عمران خان کے ساتھ ان کے ساتھ کیا گیا پیار محبت والا سلوک۔ یہ تو اب سنا ہے پروفیشنل سولجر ہیں، اپنے کام سے کام مطلب رکھتے ہیں، آئین کی کتاب سامنے رکھتے ہیں، اس کے مطابق کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی نظریہ ہے نہ کوئی جو ہے سیاسی سازش ہے۔ تو یہ اس طرح کے آدمی، لیکن وہ الگ رہنا چاہ رہے ہیں، خان صاحب انہیں روز گھسیٹ رہے ہیں سیاست کے اندر، اور یہ صورتحال بہرحال ایک پریشر بلڈ کر رہی ہے کہ مطلب ظاہر ہے یہ جو خان صاحب اسلامک ٹچ لگاتے ہیں اس کا امپیکٹ تو پڑتا ہے نا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عمران کہہ رہا ہے اگر وہ مان لینا تو ٹھیک ہو جائے گا بات۔ تو ایک پبلک پریشر عمران خان صاحب ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اس میں کامیاب کس حد تک ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن دو واقعات ہو گئے ہیں جو نئے آرمی چیف پر پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے سے ہٹ کے ان کو پروفیشنلی اپنی خدمات سر انجام دینی چاہیے، انہیں سیاستدانوں کے الزامات کا کوئی جو ہے جواب نہیں دینا چاہیے، اپنے ایک پروفیشنل سولجر کے طور پر اپنے کام کریں، اور یہ انشاءاللہ سیاستدان اسی طرح چپ ہو جائیں گے، ادارے کی عظمت اور حرمت بھی اس طرح قائم رہے گی۔ لیکن خان صاحب کو یہ راس نہیں آ رہا، خان صاحب ان کو باہر، اور بنیادی طور پہ خان صاحب کا خوف کیا ہے؟ خان صاحب کو پتہ ہے کہ تھوڑے دنوں تک توشہ خانہ کا فیصلہ ہو جانا ہے، خان صاحب کو پتہ ہے کہ تھوڑے دنوں تک فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہو جانا ہے، اور خان صاحب نے رگڑے جانا ہے، نااہل ہو جانا ہے۔ خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ بیٹی کے نام ظاہر نہ کرنے والے معاملے کا فیصلہ ہو جانا ہے، خان صاحب صادق اور امین نہ تھے نہ اب مزید رہیں گے، تو خان صاحب فارغ ہو جائیں گے۔ تو پھر خان صاحب نے تو پہلے سے پریشر بلڈ کرنا ہے نا کہ آپ مجھے اس سے نکالیں تاکہ آپ صادق اور امین رہ سکیں، یعنی یہ دوسرے کے اوپر الزام دے دیتے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بشرا بی بی کی آڈیو کے بعد خان صاحب کا پہلا رد عمل ہے، چوری اور سونا زوری کی اس سے بدترین مثال نہیں مل سکتی۔ خان صاحب نے گھڑیاں توشہ خانہ سے اٹھائیں، بے تحاشا تحفے جمع ہی نہیں کرائے، ان کو بیچا، بیچنے کے بعد تھوڑے سے پیسے جمع کرائے، دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے، ان کے وہ تحفے جن پہ خانہ کعبہ کی تصویر بنی تھی وہ تحفے بیچ دیے، غلط رسیدیں اسلام آباد کے دکاندار کی جمع کرائیں، وہ شفیق کہتا ہے بھائی نہ یہ میرا تو وہ جو ہے رسیٹ پیڈ یوز کیا گیا ہے اور اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے، اور جو ہے سعودی ولی عہد تک بھی یہ خبر پہنچ چکی ہے، عمر فاروق آ چکا ہوا ہے جو دکھا چکا ہے یہ وہ گھڑی ہے جو دی تھی، اتنے کنکریٹ ثبوت ہیں۔ اور خان صاحب نے آج فرمایا کہ میری گھڑی ہے میں جہاں مرضی بیچ دوں۔ وہ شکر کریں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا پرائم منسٹر ہاؤس ہے میں اسے بیچ دیتا ہوں، اسے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ گھڑیوں تک ہی معاملات محدود رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی انہوں نے چوری کی ہے، ہر جگہ رسوا ہو رہے ہیں۔ جیسے کسی زمانے میں ایک کیمپین شروع ہوئی تھی گو نواز گو، سڑکوں پر گلیوں میں دیواروں پر گو نواز گو لکھا ہوا ہوتا تھا، اب انہی دیواروں پر گھڑی چور لکھا ہوا ہے۔ تو خان صاحب اس شرمندگی کو محسوس ہی نہیں کر رہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر میں اس کے بارے میں بات خود ہی کر لوں گا اور کہوں گا میری گھڑی تھی، آپ کی کہاں سے آ گئی گھڑی، کوئی مجھے بتائے ان کی گھڑی کیسے آ گئی، وہ سرکاری خزانے میں جمع ہونی تھی، اور سرکاری خزانے میں قیمت جمع کرا کر آپ لے سکتے ہیں، بیچنے والی کہانی کہیں بھی نہیں تھی، بیچ بھی دی خزانے میں بعد میں رکھا، یہ کیس ابھی کھلے گا۔ اور آپ کو میں ہمیشہ اس نقطے پہ بات کرتا ہوں کہ یہ ٹپ آف دا آئسنگ برگ ہے، بھائی جو گھڑیاں بیچ گئے، ہمارے یہاں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ چل رہا ہے نا گھڑیاں 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 گھڑیوں پہ یہ ہو گیا، جو گھڑیاں بیچ گئے، ٹکوزیاں بیچ گئے، ٹی سیٹ لیمپ بیچ گئے، ان کے حوالے آپ نے وفاق کا خزانہ، پنجاب کا خزانہ اور کے پی کے کا خزانہ کر دیا۔ نیت ان کی چیک کریں، ان کی نیت جو ہے وہ کٹے، بھینسیں، مرغیاں تک بیچ گئے، ویکسین بیچ گئے، ادویات بیچ گئے، اور 500 گنا قیمت پر۔ تو ان لوگوں کا سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کہیں انصاف کی بات کریں گے،
تو انہوں نے تو کہنا تھا کہ یہ بھئی سرکاری ادویات ہیں، ہماری مرضی، ہم 500 گنا قیمت پہ بیچیں یا 10,000 گنا قیمت پر بیچیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ تو یہ چوری بھی ہے، سینہ زوری بھی ہے، لیکن معاملات اب ختم نہیں ہو رہے۔ اب یہ ٹیگ لگ چکا ہے گھڑی چوری کا۔ بلاول بھٹو نے آج تھوڑا سا خان صاحب کو کھجل کیا، اور کھجل اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہاں ہے وہ گھڑی چور۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نام دن بدن معروف ہوتا جا رہا ہے، تحریک انصاف کے جلسوں میں بھی 2-3 جیالے نکل ہی آتے ہیں جو پیچھے سے گھڑی چور کا نعرہ لگا کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ زیادہ لوگ ہوں گے اور زیادہ بڑی آواز میں نعرے لگایا کریں گے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا گھڑی چور اسمبلیاں توڑتے کیوں نہیں؟ وہ سارا دن شور مچاتے رہتے ہیں کہ جناب اسمبلیاں توڑ دیں، پرویز الہی میری بات مانے گا، محمود خان میری مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، لیکن اسمبلیاں توڑ نہیں رہے، اس لیے کہ پرویز الہی جھنڈی کرا چکے ہوئے ہیں، وہ دوسری جگہ معاملات طے کر رہے ہیں۔ تو اب یہ بات بھی جس طرح گھڑی چور ہے، اس طرح ان کے لیے یہ بات بھی تانا بن جائے گی کہ جناب آپ نے اسمبلیاں توڑنی تھی۔ یہ وہ خان صاحب ہیں جنہوں نے کبھی اعلان کیا تھا کہ اسمبلیاں توڑنی تھی۔ اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی، خان صاحب جتنا مرضی زور لگا لیں اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی۔ اور جو سیاسی عدم میں اچھا مزے کی بات یہ ہے، ہر دفعہ بات کرتے ہیں خان صاحب تقریر میں کہ دیکھیے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک انسٹیبلٹی ہوگی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کون کرتا ہے؟ خان صاحب۔ یہ والا آدھا سچ بولتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی عدم استحکام ہوگا۔ یہ سچ نہیں بولتے کہ سیاسی عدم استحکام کون پیدا کر رہا ہے۔ اس کے بانی، اس کے موجد خان صاحب خود ہیں۔ ہر روز کوئی لاؤ لشکر نکال کے لے آتے ہیں، ہر روز آرمی چیف کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، ہر روز سوشل میڈیا کوئی غلیظ ٹرینڈ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو عدم استحکام خود پیدا کرتے ہیں، اور وہ عدم استحکام کو پھر کہتے ہیں اکانومی نہیں ٹھیک ہو رہی۔ اچھا الیکشن کرا دیں۔ مجھے یہ بتا دیں آپ سارے لوگ کہ فرض کریں کہ ابھی ہم الیکشن کراتے ہیں، مجھے نہیں پتا اس کا کیا رزلٹ آئے گا، فرض کریں الیکشن کروا دیتے ہیں خان صاحب کی فرمائش پہ، اور خان صاحب نہیں جیتتے، یا جو 2/3 اکثریت وہ خواب دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ملتی، تو کیا خان صاحب انتشار پھیلانا بند کر دیں گے؟ کیا خان صاحب کو ٹھنڈ پڑ جائے گی؟ کیا خان صاحب جمہوری قطروں پہ آ کے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، خان صاحب اس وقت تک اس ملک میں انتشار پھیلائیں گے جب تک ان کی مرضی کی سیٹیں انہیں نہ مل جائیں، جب تک وہ دوبارہ وزیر اعظم نہ بن جائیں، جب تک تمام صوبوں میں ان کی حکومت نہ ہو جائے، جب کہ آرمی چیف ان کے لیے IG پولیس کی طرح نہ ہو جائے، جب کہ چیئرمین نیب ان کے جوتے صاف کرتا نہ پھرے، جب کہ الیکشن کمیشن ان کی مرضی سے نہ لگ جائے، اس وقت تک تو انہوں نے تسلی نہیں ہونے دینی اس ملک کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تسلی یا تو خان صاحب کی جس طرح چاہ رہے ہو جائے، یا پھر کوئی اور تسلی کرائے، کوئی عدالتوں کو سامنے آنا چاہیے کہ یہ روز روز کی جو بہتان طرازی ہے اس کو بند کریں۔ اتنی دنوں سے ہو رہا ہے، نااہل کر دیں گے، اتنے واضح ثبوت ہیں تو کر دیں نااہل۔ کسی طرح یہ معاملہ ختم کریں نا۔ یہ معاملہ چلتا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے اور پوری قوم کے لیے خان صاحب ایک عذاب بن کر مسلط ہو رہے ہیں۔ ذرا سی کچھ اکنامک ایکٹیویٹی ہونے لگتی ہے، خان صاحب اپنا لاؤ لشکر لے کر اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ پھر میڈیا بھی اسی طرح انہیں اتنی شدت سے دکھاتا ہے، یوٹیوبر سے خان صاحب کی گفتگو، بڑے بڑے ٹکر چلتے ہیں، اور وہ سارا دن جو مرضی بولتے رہے، اور وہ دکھا کے لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھر۔ ان لوگوں کا مقابلہ یا تو سنجیدگی کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا پھر اس طرح ہو سکتا ہے جس طرح آج خواجہ آصف نے گفتگو کی۔ خواجہ آصف صاحب کے جملے بڑے پاپولر ہوتے ہیں، اور وہ جان ہوتے ہیں پارلیمان کی بھی، اور تاریخی بھی ہوتے ہیں۔ آج انہوں نے عمران خان صاحب کے مرشد کے حوالے سے بھی کچھ خطاب کیا اور فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سٹیج آنی ہے، اس نے کبھی اپنی غلطی نہیں مانی۔ یہ ہمیشہ کہ وہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی، مجھ سے غلطی ہوئی، چیف الیکشن کمیشنر لگایا، مجھ سے غلطی ہوئی، قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ہے کیسز کیے گئے تو مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو خواجہ آصف نے کہا کہ ایک سٹیج آنی ہے کہ یہ سارا کیا دھرا تو مرشد نے ہے،
اور مرشد سے شادی کرنا میری غلطی ہے، اور یہ بالکل سائڈ پہ ہو جائیں گے عمران خان صاحب۔ لیکن اب معاملات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اتنی سہولت سے چھٹی نہیں مل سکتی، وہ دور لد گیا ہے، وہ زمانہ بیت گیا ہے جب عمران خان من مانی کرتے تھے عدالتوں میں، نیب میں، الیکشن کمیشن میں، فوج میں، ہر چیز ان کی مرضی سے ہوتی تھی۔ اب وہ زمانہ بیت گیا ہے، اب ایک نیا دور آ رہا ہے، اور اس نئے دور میں خان صاحب کے لیے کافی سختیوں کے پیغام نظر آ رہے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔